न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किस में रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के इस सिलसिले में दो मुफ्तियान इकराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होंगे। इंशाअल्लाह मुफ्ती जमील मदनी साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि मुफ्ती माजिद रज़ा मदनी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की जो मरकज़ी शाख है, मरकज़ी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कंजुल ईमान मस्जिद के साथ जो मुल्हिक है वहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं। इंशाअल्लाह इनसे भी हम सवालात करेंगे, मुफ्ती जमील साहब की भी आमद होगी। और बिलखुसूस आज जो हम गुफ्तगू करेंगे निकाह से मुतालिक, निकाह से मुराद निकाह करने का जो अमल होता है या निकाह की जो मजलिस होती है, उस वक्त जो मामलात सरअंजाम दिए जा रहे होते हैं, गवाहों के मामलात होते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो की जा रही होती हैं, निकाह की जो इजाज़त लेकर आना है, निकाह पढ़ाने के मामलात हैं। तो इंशाअल्लाह इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गलत फहमियाँ जो लोगों में पाई जाती हैं उनका इज़ाला करने की भी कोशिश करेंगे, और जो दुरुस्त तरीका शरीयत ने बयान फरमाया है कि जिसको कम अज़ कम होना ज़रूरी है, वो इंशाअल्लाह ज़वजल सीखने की कोशिश करेंगे। आप अव्वल ताखिर हमारे साथ रहिए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कबल इसके कि हम निकाह के मौजू पर गुफ्तगू करें, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। एक कॉल आपकी सिलसिले में शामिल करते हैं। कॉल से आगाज करते हैं कि उस कॉल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। जी ये तो मेरे वालिद साहब को गुस्से को बहुत तेज है, बात वैसी बातें करते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है, तो लिहाजा इसलिए इस बार हमें क्या करना चाहिए, आगे थोड़ी जवाब दें या ना दें। जी, वालिद साहब को, वालिदैन को और इसी तरह उस्ताद हैं, सरपरस्त हैं, बुजुर्ग हैं, गुस्सा आ जाता है इनको, तो हमारा रवैया, हमारा तर्ज अमल क्या हो, जवाब दें या ना दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये बात उमूमी तौर पर देखने में आती है कि जब बच्चे अपने वालिदैन के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं किसी भी मामले के ऊपर, किसी भी मौजू पर, बिलखुसूस जब उम्र बड़ी हो जाती है तो उस वक्त ये देखा गया है कि इस तरह की बाज़ औक़ात तल्ख़ कलामी हो जाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसी कैफियत होती है कि चूँकि जब इंसान की उम्र बढ़ती रहती है तो जब उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें वैसे ही कुछ जो है वो चिड़चिड़ापन सा वैसे ही आ जाता है। एक तो इस तरह की कैफियत भी हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप कोई बात करने लगते हैं, बेटा कोई बात करने लगता है, बेटी कोई गुफ्तगू करने लगती है, तो ऐसी सूरत में होता ये है कि वो आगे से गुस्सा दिखाते हैं, ये वैसे गुस्से के तेज़ हैं जैसे कि इन्होंने बयान किया, तो वो खामखा में भी बाज़ औक़ात गुस्सा कर रहे होते हैं। मगर हमारे यहाँ एक उनसर ये भी पाया जाता है कि बेटा या बेटी वालिद या वालदा से गुफ्तगू करते हुए, अब उनको गुस्सा आए या ना आए, उनको जब इनकी बात समझ में नहीं आती, यानी बेटी ने वालदा से कोई बात की या बेटे ने वालिद से कोई बात की, तो अब वालिद ने या वालदा ने आगे से उस बात को कहा कि नहीं, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। तो हमारे यहाँ एक ये ट्रेंड पाया जाता है कि बच्चे आज के लिए कहते हैं कि अब यार अब्बू को मेरी बात समझ में नहीं आती, बच्ची कहती है कि अम्मी को मेरी बात समझ में नहीं आती। अब जब इस तरह का तर्ज अमल होता है, वजह क्या होती है? वजह ये होती है, समझते ये हैं कि चूँकि हमारे वालिद साहब की एज अभी 60-80 साल है और हम नए ज़माने में हैं, हम अप टू डेट हैं, हमें ज़्यादा मालूमात हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं,
ہمارے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ہم زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، والدین ہمارے پرانے زمانے کے ہیں. اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب والد صاحب نے کوئی بات کی ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے. تو اس بات کو اولاً دیکھ لینا چاہیے کہ جب ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ والد صاحب کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تو یقیناً پھر ہم جو ہے وہ غصہ بھی کریں گے، ہم لڑائی بھی کریں گے. یہ ذہن نہ بنائیں، کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ والد یا والدہ کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ممکن ہے وہ درست بات کر رہے ہوں، ممکن ہے وہ ٹھیک گفتگو کر رہے ہوں، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو. جب اس طرح کا ذہن ہوگا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو پھر ہم والدین کے ساتھ غصہ نہیں کریں گے. صحیح. بالفرض ایک تو شرعی مسائل ہوتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. بالفرض اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہے، ہم کوشش کے باوجود بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم درست ہیں اور ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں، تو والد صاحب سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں، کسی مفتی اسلام کے پاس جائیں، ان کو جا کر اپنا مسئلہ بتائیں کہ یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، اب تو کال پر بھی اب رابطہ اس ہو کو کس سکتا ہے. طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میں آگے سے یہ کہتا ہوں، اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. یہ طرز عمل ہونا چاہیے. اگر یہی سمجھتے رہیں جیسے کہ ہمارے ہاں آج کل ٹرینڈ ہے کہ والد صاحب کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، والدہ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ اسی وجہ سے کہ میں زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہوں، مجھے زیادہ معلومات ہیں، میں زیادہ سمجھدار ہوں، والد صاحب پرانے زمانے کے ہیں، تو یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ والدین ہیں، ان کا ایک وقت جو ہے وہ گزرا ہوا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر اگر وہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں بالفرض، تو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے جو بھی بات کرنی ہے وہ غلطی ہوگی، انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ غلط ہی ہوگا. یہ بالکل ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے. دیکھا یہی گیا ہے کہ والدین کے جو فیصلے ہیں عمومی طور پر وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، وہ دانائی پر مبنی ہوتے ہیں، وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہم اپنے فیصلے میں ہم والد کی بات نہیں مان رہے ہوتے، ہم وہاں پر اپنی خواہش کو مد نظر رکھتے ہیں. لڑکا نہیں مانتا تو اپنی خواہش کو مد نظر رکھ کے نہیں مانتا، لڑکی نہیں مانتی تو اپنی خواہش کو مد نظر رکھ کر نہیں مانتی. جب خواہش سامنے آ جائے گی تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں غلطی پر ہوں یا میں درست ہوں. مگر والدین جس طرف سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یہ فیصلہ میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے بھلائی پر مبنی، فائدہ مند ہے، ان کے لیے یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، آگے چل کر اس کا فائدہ ہوگا. تو ان کی بات کو غور سے سننا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ڈاؤٹ ہو تو کسی اور سے مشورہ کر لیا جائے، بالکل اگنور نہ کیا جائے. اگر وہ غصہ بھی کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کا صاف صاف حکم ہے والدین کے بارے میں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ نہ ان کو اف کہنا ہے اور نہ ہی ان کو جھڑکنا ہے. جب آپ غصہ کریں گے تو یہ دونوں باتیں ضرور پائی جائیں گی اور قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. تو والدین اگرچہ غصہ کریں، اگرچہ وہ تیز آواز میں بات کریں، خام خواہ میں ڈانٹ دیں، بلا وجہ ڈانٹ دیں، کوئی بات نہ ہو، خام خواہ میں سب کے سامنے ڈانٹ دیں، تو بچوں کا یہی کام بنتا ہے کہ والدین کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ بات کریں، آہستہ آواز کے ساتھ بات کریں. قرآن مجید فرقان حمید کی بھی یہی تعلیمات ہیں، احادیث طیبہ کی یہی تعلیمات ہیں. اور اس میں بہت ساری ابھی تفصیلات ہیں، جیسے والدین بہت بزرگ ہو گئے اور واقعتاً جو ہے وہ اولاد ہی حق پر ہے تو کیا ہونا چاہیے. تو اب چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ پھر ہم اس موضوع کو کبھی لیں گے. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، سعادت دے، اس پہ تفصیلی گفتگو کی جائے تاکہ دونوں جانبین میں جو معاملات ہیں ان کو بھی ہم بیان کر سکیں. نکاح کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ آج ہمارا موضوع ہے، اور مفتی جمیل مدنی صاحب الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. حضور جو مجلس نکاح ہے اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں گواہوں کے حوالے سے اور اجازت لینے کے والے کے حوالے سے، نکاح پڑھانے والے کے حوالے سے، دولہا دلہن نہ ہو تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو صحیح بھی معلوم ہوتی ہیں، خراب بھی معلوم ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے ہم پوچھیں گے، مفتی ماجد صاحب بھی ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ اب نکاح تو پڑھانا ہے، اس سے پہلے جو نا وہ ایک عمل ہوتا ہے اجازت لینے کا، کہ لڑکی سے کوئی جا کر اجازت لے کر آتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ نکاح پڑھاتا ہے. تو اجازت لینے والا کون شخص ہونا چاہیے؟ کوئی بھی جا کر لے کر آ جائے یا اس کے لیے بھی شریعت نے افراد مقرر کیے ہیں، اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اجازت لانا کس طرح ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
کی احادیث کریمہ کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں عاقلہ بالغہ لڑکی اس سے اجازت لینے کا ذکر موجود ہے اچھا، کہ یہ جب ہے۔ اس کا نکاح، اس کے ولی سرپرست اس کا نکاح کرنا چاہیں، جس بھی شخص سے اس کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لڑکی سے، اس لڑکے کے حوالے سے اجازت نکاح حاصل کر لیں۔ نارملی ہمارے ہاں اچانک کوئی ایک دم تقریب نکاح تو منعقد نہیں ہوتی، پہلے سے طے ہوتا یہ ہے، ہوتا ہے کہ پہلے دیکھنا دکھانا ہوتا ہے، منگنی پھر ہوتی ہے، منگنی ہو دن جاتی رکھے ہے، جاتے ہیں۔ کچھ مہینے سال منگنی کا یہ ٹائم پیریڈ چلتا ہے، لڑکی بھی مکمل طور پہ ایگری ہوتی ہے جب ہی وہ منگنی کی رسم ہوتی ہے، پھر یہاں تک کہ دن تاریخ کے بعد وہ لمحہ آ جاتا ہے کہ دلہن جس بن کے تیار ہو کر بیٹھتی ہے، وہ سارے نکاح کا معاملات موقع آ گیا۔ تو عام طور پہ ظاہری حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو میں نے نقشہ بیان کیا ہے، اس انداز میں لڑکی اس لڑکے سے نکاح کرنے کے حوالے سے ایگری راضی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جب ہم باقاعدہ نکاح کی مجلس کا انعقاد ہو رہا ہوتا ہے، نکاح خواں صاحب بھی تشریف لے آتے ہیں، نکاح نامے کی فارمیلٹی جو پر کرنے کا ہوتا ہے وہ پر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس میں پھر ایک کالم میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے دلہن کا وکیل، ہمارے یہاں جو پاکستان میں جو ہمارے یہاں نکاح نامہ رائج ہے، پاکستان میں ٹھیک ہے۔ نکاح نامہ رائج ہے جو فل کیا جاتا ہے وقت نکاح، تو اس میں ہوتا ہے دلہن کا وکیل کون ہے، اس کے گواہ کون ہے۔ تو اب اس میں شرعی حوالے سے لڑکی سے اجازت لانے والا کون ہو، تو ایسا کوئی فکس نہیں ہے اچھا، کہ یہی اجازت لائے گا، یہ نہیں لا سکتا، یہ ماموں والا جائے گا، رشتہ دار چچا لائے جائے گا، وہ نہیں لائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں چچا بھی ہو سکتا ہے اجازت لا سکتا ہے، ماموں بھی اجازت لا سکتے ہیں، اسی طرح جو تایا ہیں، والدین ہیں، پھپھا ہے، بھائی ہیں، والد والدہ، والد ہو گئے، دادا ہو گئے، تو عام طور پہ مرد حضرات ہی اس کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو شرعی حوالے سے اس میں محرم یا غیر محرم کی کوئی ایسی تفریق نہیں ہے ٹھیک ہے۔ اجازت لانے کے حوالے سے۔ اگر کوئی غیر محرم بھی اجازت لا رہا ہوتا ہے، جیسے عام طور پہ خاندان کے بڑے حضرات ہوتے ہیں، کوئی ابو خالو ہو سکتے ہیں، وہ پھپھا ہو سکتے ہیں، چچا ماموں وغیرہ ہو سکتے ہیں، تو یہ چونکہ اگر ولی موجود ہے، والد موجود ہیں لڑکی کے، تو انہی کی طرف سے ان کو نمائندہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ یہ اجازت لے کر آ کر پھر قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے کے حوالے سے لڑکی کی اجازت سے مطلع کر دیتے ہیں کہ لڑکی اس لڑکے سے نکاح پر، اور یہ جو مہر طے ہوا ہے اتنے اتنے مہر پر، نکاح پہ ایگری ہیں، راضی ہیں۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جو انداز دلہن جس موقع پر جس روم میں ہوتی ہیں، تو وہاں ہر طرح کی خواتین ہوتی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ لڑکی کے اجازت نکاح میں جو اس کے محارم ہوں وہی اجازت لائیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو چچا، تایا، ماموں، یہ جو محارم ہیں، یا بھائی ہیں، یا دادا ہیں، یا خود والد خود ہے، وہ اجازت لے کر قاضی صاحب کو نکاح پڑھانے کی اجازت دے دیں کہ لڑکی نے آپ کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے 1000 روپے مہر کے عوض میں نکاح پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے کہا نا کہ اس کا محرم ہو تو بہتر ہے، لیکن پھر وہ اس کا تو محرم ہے، لیکن جو آس پاس لڑکیاں ہیں تو ان کا تو محرم نہیں ہے، تو پھر اس کا بھی وقت متعین ہو جائے کہ اس وقت پہلے لے لے، گھر میں اس سے اجازت لے لے۔ نارملی جو فارمیلٹی جو چل رہی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تقریب نکاح کے موقع پر ہی فارم فل کیا جاتا ہے، اور وہ پھر لڑکی کے پاس فارم سگنیچر ہونے کے لیے پہنچتا ہے، اجازت لی جاتی ہے، تو یہ پورا طریقہ کار ہے۔ کم سے کم جو محرم ہوگا، لڑکی کا جو محرم ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی سے اجازت لینے میں، لڑکی کچھ دو لفظ اس کو بول سکتی ہے، بتا سکتی ہے، تو اجازت لینے میں آسانی پھر یہ کہ کم سے کم ایسی عورتیں ہوں گی جو غیر محرم رہیں گی۔ صحیح۔ اکثریت اس موقع پہ قریب میں محارم عورتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی اجنبی آئے گا تو ایک کثیر تعداد اس کے لیے غیر محرم موجود ہوگی۔ تو بہرحال اجازت لینے کے حوالے سے محرم یا غیر محرم اس میں سے کسی کی ایسی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی بھی اجازت لا سکتا ہے، لیکن حتی الامکان بہتر یہ ہے کہ محارم کے ذریعے سے ہی اجازت لینے کا عمل ہو، یہ زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور، اجازت لینے کے حوالے سے کچھ تو مفتی صاحب نے الفاظ ارشاد فرمائے، لیکن عموماً کوئی غلطی اس میں سننے میں آتا ہے کہ ہوتی ہے الفاظ اجازت میں، طریقہ کار میں، اگر اس کی طرف بھی آپ توجہ دلا دیں، اور صحیح طریقہ جو اجازت لینے کا اگر لینی بھی ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ عمومی غلطی ہمارے ہاں جو ہوتی ہے، چونکہ نکاح پڑھانے کے لیے جو نکاح خواں ہے، جو قاضی ہے، وہ نکاح پڑھانے کے لیے آتا ہے، اور نکاح اسی کو ہی پڑھانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اب جو بھی شخص اجازت لینے والا ہوتا ہے، جب وہ جا کر لڑکی سے اجازت لیتا ہے تو وہ جا کر اس کو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے اجازت دے دو کہ تمہارا مجھے اجازت نکاح دے دو۔ فلاں بندے کے ساتھ، فلاں شخص کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں ٹھیک ہے، پڑھا دیا جائے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکی کی جو اجازت ہوتی ہے وہ اس شخص کے لیے ہوتی ہے۔ اب اس کو آگے اجازت دینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ یہ آگے جا کر اس کو اجازت دے، کیونکہ لڑکی نے اس کو اجازت دی ہے نکاح پڑھانے کی، تو اب یہی نکاح پڑھائے گا، ٹھیک ہے، اسی کو اجازت ملی ہے۔ مگر ظاہر ایسا ہوتا نہیں ہے پڑھاتا کہ کوئی اور۔ جب لڑکی نے اس کو اجازت دے دی، یہ وکیل ہے، اس کے ساتھ اس کے 2 گواہ بھی آئے ہیں، یہ جا کر پھر قاضی جو نکاح خواں ہے اس کو اجازت دیتے ہیں اور پھر وہ نکاح پڑھاتا ہے۔ دیکھیں نکاح اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور صورت بھی ہوتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جا کر اس سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے ساتھ کر دیا جائے۔ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے۔ بعض فیملیز میں ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے ابھی اجازت کی بات ہو رہی تھی، تو بعض دفعہ بعضوں کا ذہن ہوتا ہے کہ مسجد میں نکاح ہو، درست طریقہ بھی ہے، بہتر طریقہ بھی ہے، تو مسجد میں نکاح ہوتا ہے اور 2-3 دن پہلے ہی نکاح ہو جاتا ہے۔ اس میں بعض فیملیز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لڑکی سے اجازت لیتے ہوئے باقاعدہ جو ہے وہ اس سے ایجاب و قبولی کروا لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو اب لڑکی کہتی ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، کیا تمہیں فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ لڑکی کہتی ہے مجھے قبول ہے۔ اب وہ ہوتی وہ بھی اس کی طرف سے اجازت ہی ہے۔ ان صورتوں میں بھی نکاح تو ہو جائے گا، اس کے الگ احکام ہیں، نکاح اس صورت میں بھی ہو جائے گا۔ جیسے پہلے بھی بیان ہوا کہ ہمارے یہاں عموماً پہلے منگنی ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کون لڑکا ہے، کس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، نکاح تو اس صورت میں بھی ہو جائے گا۔ مگر جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے، جو قاضی ہیں، جو نکاح خواں ہیں، ان کو اپنے پاس وہ ایک پیپر پہ لکھ کر جو اجازت لینے والا ہے اس کو دے دیں کہ آپ اس کے مطابق اجازت لے کر آ جائیں۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ قاضی کے لیے اجازت لینی ہے، یعنی لڑکی سے یہ کہا جائے کہ تم مجھے فلاں شخص کے لیے اجازت دے دو کہ فلاں شخص قاضی کا نام لے کر وہ تمہارا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے میں پڑھا دے۔ ٹھیک ہے، مگر زبانی اس کو کہہ دیں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، جو نکاح پڑھانے والا ہے، جو قاضی ہے، وہ یہ تحریر اس کو دے دے، تحریر اس کو دے دے کہ آپ نے یہ اس کے سامنے پڑھنی ہے اور اس سے اجازت لے کر آ جانی ہے۔ تو یہ درست طریقہ کار ہے کہ قاضی کے لیے ہی اجازت لی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ قاضی صاحب خود جا سکتے ہیں؟ جیسے کہ بعض جگہ ایسا بھی دیکھنا ہے کہ قاضی صاحب بھی وہ اپنا فائل اٹھائی ہوئی اور پہنچے ہوئے لڑکی کے پاس، وہ بھی تو نامحرم ہے نا، بھلے وہ بزرگ ہیں، کون ہیں؟ دیکھیں اس میں اجازت ہے جیسے کہ شروع میں کہا ہے کہ اجازت لانے والے کے لیے محرم یا غیر محرم ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بہتر صورت عرض کی ہے۔ رہا یہ کہ جو نکاح پڑھانے والا ہے تو وہ ڈائریکٹ بھی لڑکی سے اجازت لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ عام طور پہ کبھی کبھار لڑکی والے ہی قاضی صاحب کو کہتے ہیں، یا وہ نکاح پڑھانے والا ہی اپنی فیملی کا ہی ایک ممبر ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنی بہن کا نکاح ہو رہا ہے تو اپنی بہن کا نکاح ایک عالم دین بھائی ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو اپنی بہن کا، اپنی بھتیجی کا، بھانجی کا نکاح پڑھا رہے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی بہن سے یا بھانجی جو بھی ہے اس سے اجازت لے لیتے ہیں۔ تو نکاح پڑھانے والا ڈائریکٹ بھی، یعنی درمیان میں کسی وکیل کو کیے بغیر بھی وہ اجازت نکاح لے سکتا ہے، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ تو ہے نا کہ لڑکی کسی اور مقام پر اور لے رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ نکاح کی مجلس میں بھی لڑکا بھی موجود ہو اور لڑکی بھی، تو یوں نکاح ہو جائے گا اور یوں ہوگا، اگر کرنا بھی ہے تو اس میں ایجاب و قبول کیسے ہوگا، یا اس میں بھی کوئی اجازت لے کر ہی معاملہ ہوگا؟ تو یہ تھوڑا سا اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے 2 صورتیں یہاں پر ممکن ہیں۔ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی موجود ہیں، ٹھیک ہے، گواہوں کی موجودگی میں انہوں نے خود ہی ایجاب و قبول کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کسی طرح کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی بھی موجود ہوتے ہیں، لڑکی سب کے سامنے جو ہے وہ ایجاب و قبول کے الفاظ ادا کرے، اس کے لیے بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو طریقہ کار عمومی طور پر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے اجازت حاصل کی جاتی ہے جی جی، اور پھر قاضی نکاح پڑھاتا ہے۔ اگر لڑکی موجود بھی ہو تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر لڑکی لڑکا خود موجود ہیں اور دیگر گواہ بھی موجود ہیں، اور اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ نکاح کی جو دیگر شرائط ہیں وہ بھی یہاں پر پائی جانی چاہیے، وہ تو اپنی جگہ موجود ہوں گے، وہ بھی موجود ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی لڑکا ایک جگہ پہ جمع ہوئے، 2 گواہوں کو انہوں نے لیا
اور ایجاب و قبول کر کے نکاح کر لیا تو کفاءت وغیرہ کے اعتبار سے بہت سارے مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے. بعض صورتوں میں نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو ہم وہ بات کر رہے تھے کہ جب سب رضامند ہیں والدین وغیرہ تو اب وہ بیٹھے اس طرح سے بیٹھتے ہیں اور لڑکی بھی موجود ہے لڑکا بھی موجود ہے تو اب یہ دونوں اگر آپس میں ہی ایجاب و قبول کر لیتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں تو یوں بھی نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور گواہ جو ہم نے سنا ہے عام طور پر کہ وہ عادل ہوں اور ایسے نہیں ہو تو ایسے گواہ ڈھونڈنے ہوں گے, فاسق نہیں ہونے چاہیے, تو یا اس میں کوئی بھی شخص جو ہے بطور گواہ کے بن سکتا ہے وہاں پر؟ کتنے گواہ ہوں؟ مسلمان مرد عورت کا جو نکاح ہوگا تو اس کے اندر گواہوں کا مسلمان ہونا, ٹھیک ہے, عاقل بالغ ہونا یہ ضروری ہے. مسلمان ہو, عاقل اور بالغ ہو, ٹھیک ہے, تو یہ ہونا اس کا ضروری ہے. تو اب یہ ہے کہ رہا معاملہ متقی اور پرہیزگار ہونا, تو یہ بہتر ہے کہ ہم کسی بھی ایسے معاملے میں, اور نکاح تو ایک یقینی طور پہ یہ صرف محض رسم دنیا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ دین کا ایک بہت بڑا تعلق اس سے وابستہ ہے کہ جب کوئی آدمی نکاح کرتا ہے تو 2/3 دین اس کا محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ نکاح کی برکت ہے کہ آدمی کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے, خیالات کو مطلب منتشر نہیں ہونے دیتا. تو اس کے بڑے فوائد ہیں. اب یہ ہے کہ جو گواہ ہوں تو بہتر یہ ہے کہ ایک دینی رسم ہے, رسم نکاح ہے, تو اس میں مذہبی حلیے والے نیک پرہیزگار مسلمان ہوں, ان کو گواہ بنانا یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اکثر جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو متقی پرہیزگار افراد کو تلاش عام طور پہ نہیں کیا جاتا, بس وہ ہوتا ہے کہ لڑکے کا ایک ماموں ہو جائے گا ننیال کی طرف سے, تو اسی طریقے سے دوسرا چچا ہو جائیں, ایسے ہی لڑکا ہے تو لڑکے کی طرف سے عام طور پہ شادی کے گواہ کا مطالبہ ہوتا ہے. تو وہ دونوں بیلنس رکھنے کی وجہ سے ایک چچا تایا میں سے کسی کو منتخب کر لیا جاتا ہے, ایک ماموں یا خالو کسی کو بھی منتخب کر لیا جاتا ہے تاکہ بیلنس رہے, ننیال ددیال دونوں ہی گواہ بنے. تو عام طور پہ اس میں یہ نہیں رکھا جاتا کہ نیک پرہیزگار ہو, تو نکاح ہونے میں حرج بھی نہیں ہے, ہو جاتا ہے, چونکہ مسلمان ہیں گواہ, عاقل بھی ہیں, بالغ بھی ہیں, اتنا اور سن بھی رہے ہوں, نکاح ہو رہا ہے یہ بات سمجھ بھی رہے ہوں. اور عام طور پہ گواہ ایسے ہی لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جو باقاعدہ خاندانی طور پہ وہ گواہ ہی ادھر ادھر سب وہ نکاح میں گواہی بن رہے ہوتے ہیں, تو نکاح منعقد ہو جاتا ہے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نیک پرہیزگار افراد نکاح میں گواہ بنتے ہیں تو وہ ایک زیادہ بہتر ہے. نیک لوگوں کی موجودگی میں ایک تقریب نکاح ہو رہی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گواہ بنانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پہ جو گواہ بنائے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فریق اس معاہدے کا انکار کر دے تو اب ثبوت کے لیے گواہوں سے اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو جائے کہ لڑکا مکر جائے کہ میں نے نکاح کیا ہی نہیں تھا بھائی, تو اب اگر بے نمازی لوگ گواہ بنیں گے اور اس طرح جو شرعی حوالے سے گواہی کی صلاحیت نہیں رکھتے, نکاح کے انعقاد کے حوالے سے تو وہ ان کی شہادت اور گواہی میں نکاح ہو گیا, لیکن جب کوئی انکار کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ثبوت کے لیے پھر ایسے گواہ چاہیے ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوں, کذب اور غلط بیانی, دغا بازی, دھوکے بازی, اس طرح کے جو مذموم اوصاف ہیں یہ بالکل ان سے پاک ہوں, نیک ہوں, پرہیزگار ہوں. تو پھر ان کی گواہی سے ایک شخص اگر انکار کر رہا ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے کہ نکاح ہوا تھا تو پھر ایسے گواہ وہ گواہی دیتے ہیں تو وہ ویلڈ ہوتی ہے. تو عام طور پہ نکاح میں ایسا عام طور پہ دیکھا نہیں جاتا عموماً کہ لڑکا انکار کر بیٹھے میرا نکاح ہوا ہی نہیں, یا لڑکی یوں کہے کہ میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا. تو اس لیے عمومی اعتبار سے پھر وہ نیک پرہیزگار لوگوں کی گواہ بننے کی حاجت بھی نہیں پیش آتی. لیکن بہت سارے دنیاوی معاملات میں, خرید و فروخت کے معاملات میں معاہدے بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں ان میں ضرورت پڑ جاتی ہے, یا طلاق دینے کے بعد شوہر انکار کر بیٹھتا ہے کہ میں نے طلاق دی نہیں ہے. عورت نے بنفس سے نفیس ہوش و حواس کے ساتھ طلاق سنی ہوتی ہے, لیکن چونکہ اس وقت وہ ایک آدھ شخص موجود ہوتا ہے, اب وہ ایک آدھ شخص بھی وہ بے نمازی, شرابی, مطلب معاشرے کا ایسا فرد جو متقی بھی نہیں ہے. اب وہ عورت کہتی بھائی اس نے سنا تھا, ٹھیک ہے, اب وہ شخص اتنی صلاحیت نہیں رکھتا دینی لحاظ سے کہ جس کی بات عورت کی بات کو وزندار کر دے. صحیح. تو پھر ایسے موقع پر شرعی شہادت درکار ہوتی ہے, اور اکثر ایسے معاملات میں شرعی گواہ کا ملنا سمجھے ایک طرح سے نایاب سا ہوتا چلا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو نکاح کا معاملہ ہو تو اس میں متقی پرہیزگار افراد بہتر ہے کہ نکاح کی تقریب ہے اور رحمت الہی متوجہ ہونے کا ایک موقع ہے، ایمان کے تحفظ کا ایک موقع ہے، خوشی کے لمحات ہے. نیک پرہیزگار لوگوں کو اپنے خوشی کے لمحات میں جمع کریں. حضور گواہ جیسے اب مفتی صاحب بھی فرما رہے ہیں نا کہ ددیال سے ننیال سے، اور عموماً پہلے سے نامینیشن ہو چکی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں شخص گواہ بنے گا، لیکن جس وقت نکاح ہو رہا تھا اس وقت ان میں سے کوئی نہیں آیا، جبکہ طے یہ تھا کہ فلاں شخص گواہ بنے گا. تو اب کیا ہوگا؟ کوئی نیا شخص گواہ مقرر ہو سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، یا اس کا ہی آنا ضروری ہوگا جس کے بارے میں پہلے ہی طے کیا تھا کہ یہ شخص جو ہے نا ہمارے نکاح میں گواہ بنے گا؟ دیکھیے واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ دولہا کی طرف سے شادی کے گواہ جو ہماری یہ کاغذی کارروائی ہے اس میں تحریر کیے جاتے ہیں کہ دولہا کی طرف سے شادی کے 2 گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شادی کے گواہ ہیں، مثال کے طور پر وہ جو 2 گواہ تھے ان میں سے کوئی نہیں آیا تو نام تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس میں تو شرعی طور پہ کوئی بات نہیں ہے کہ نام تبدیل کر دیا جائے، جو موجود ہے اس کا نام لکھ لیا جائے. بعض اوقات ہمارے لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ چونکہ وہ جو 2 گواہ تھے ان کا نام لکھا تھا، قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، ایک تو ان میں سے موجود ہی نہیں تھا جب نکاح پڑھایا، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ گواہی موجود نہیں ہے. فارم میں نام کا ہے لیکن فارم میں 2 افعال، جیسے فارم میں گواہوں کے نام لکھنے کے بعد یہ فارم جاتے ہیں لڑکی کے پاس سگنیچر، اس دوران بچے نے اپنے ابو کو بولا کہ وہ کہیں گم ہو گئے، اب آواز لگتی ہے وہ فلاں صاحب کہاں ہیں، گواہ صاحب کہاں ہیں، وہ ہے ہی نہیں، 2-4 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے. اب پریشان ہے کہ اب وہ گواہ تو ہے ہی نہیں ہے، حالانکہ گواہ کوئی اور شخص بھی اس وقت مقرر. ہاں، تو ایسی صورت میں یہی ہوتا ہے کہ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر وہ گواہ موجود ہی نہیں تھا، قاضی صاحب نے لڑکے سے ایجاب و قبول کروا دیا. ٹھیک ہے. اب وہ بعد میں پتہ چلا وہ گواہ ہی نہیں تھا، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید چونکہ گواہ نہیں تھا لہٰذا نکاح بھی نہیں ہوا. حالانکہ اتنے سارے لوگ موجود تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی افراد عاقل بالغ وہاں پر موجود ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ نکاح ہو رہا ہے، وہ سارے کے سارے ہی گواہ ہیں. ٹھیک ہے. وہ سارے کے سارے ہی جو ہے وہ نکاح کی گواہی دے سکتے ہیں. جیسے پہلے بیان ہوا کہ نکاح کی گواہی دینے کے لیے پھر کون گواہی دے گا کہ نکاح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. تو یہ بات ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی افراد اس وقت موجود ہیں، وہ جو 2 گواہ تھے جن کے نام لکھے تھے، اگر وہ دونوں بھی نہ ہوں اور قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا کسی اور کی موجودگی میں، جی، کیونکہ کافی سارے افراد اس وقت موجود ہوتے ہیں، ایک جمگٹا ہوتا ہے لوگوں کا، کافی سارے افراد موجود ہوتے ہیں، دونوں بھی موجود نہیں تھے، یوں بھی قاضی صاحب نے اگر نکاح پڑھا دیا تو یوں بھی نکاح ہو جائے گا، کیونکہ گواہ اس وقت موجود ہی ہوتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ نام تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. جو شخص موجود ہے اس کا نام لکھ لیا جائے تاکہ وہ کاغذی کارروائی جو کرنی ہوتی ہے، جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، وہ پوری ہو جائے. باقی اگر وہ نہیں بھی تھا، نکاح پڑھا دیا، تو ایسی صورت میں بھی نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ابھی بہت سارے سوالات باقی ہیں، کالز بھی آپ کی موجود ہیں. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں نکاح سے متعلق. جی، میرا دارالفتہ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی عورت کو جو ہے وہ زبردستی پریشرائز کیا جائے نکاح کے حوالے سے کہ بھائی ہاں کریں آپ، اگر اس کی نیت نہ ہو کہ میں یہ نکاح مجھے قبول نہیں ہے، یعنی نیت اس کی یہ نہیں ہے دلی طور پر، لیکن وہ بظاہر زبان سے جو ہے وہ ہاں کہتی ہے، تو یہاں پر یہ بتایا جائے کہ یہ نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ جی، زبردستی نکاح ماننا پڑ گیا اس کو، بس سب پریشرائز کر رہے ہیں، بھائی بھی کہہ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، دل نہیں ہے اس کا بہرحال. اصل میں پریشرائز کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصرار بڑھ جاتا ہے. جی جی، بھئی آپ نے کرنا ہے، ابا نے ذہن دیا تھا، زبان دے دی تھی، تو اب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی خواہش پوری کرنی ہے، اور اس طرح کر کے وہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں پہ ہم. تو اب ایسے میں عورت یوں سمجھیں کہ وہ ہار مان لیتی ہے، اور جو بھائیوں کی ضد ہے یا والد صاحب موجود ہیں تو وہ کہتے تو میں نے بات کر لی ہے، پکی ہوگا، میری زبان کو پورا کریں. تو عورت پھر اپنے والد کی بات کو عزت دیتے ہوئے اور اس کو فوقیت دیتے ہوئے ایگری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ہاں کہہ دیتی ہے، مان لیتی ہے، اجازت جس کو کہتے ہیں. تو اگر وہ یوں اگر عورت نے اجازت دے دی، بادل ناخواستہ جس کو کہتے ہیں، لیکن اظہار رضامندی کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے بس میں راضی ہوں، اب بظاہر یہ الفاظ بولنے میں آ رہے ہیں لیکن دل نہیں تھا، لیکن اظہار رضامندی ہو گیا، اور اس کے بعد جب نکاح کیا گیا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن رہا معاملہ یہ ہے کہ نکاح کا جو رشتہ ہے وہ لڑکے و لڑکی اصل فریقین تو یہی ہیں. ٹھیک ہے.
پھر ان کے جو والدین اور خاندان ہیں یہ پھر ایک دوسرے فریق بنتے ہیں. کے تو واسطے سے اصل یہ ہے کہ رشتہ ان دونوں نے چلانا ہے. ٹھیک ہے. جب دونوں کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی تو عین ممکن ہے کہ یہ رشتہ زیادہ عرصے نہ چل پائے. اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں لڑکا ہی راضی نہیں ہوتا، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکا راضی نہیں ہے لیکن ماں ڈٹی ہوئی ہے کہ میں نے اپنی بہن کی بیٹی ہی لانی ہے، اور وہ لڑکا نہیں چاہتا وہاں پہ، لیکن وہ والدہ کے آگے مجبور ہے، اور والدہ ہی کی چلتی ہے، بس اوقات والد صاحب پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. تو لڑکا اگر ایگری ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے نکاح ہو جاتا ہے، خرچہ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی، ان کی اپنی نئی ذہنی ہم آہنگی ہو رہی، تو اس کی بنا پہ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. تو نہ لڑکے کو اس طرح مجبور کیا جائے نہ لڑکی کو، دونوں کی 100% رضامندی جب ہوگی تو یہ نکاح خوشگوار انداز میں چلے گا. اس کی ایک واضح سی مثال یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ نکاح سے پہلے جب جہاں نکاح ہو رہا ہو تو اس لڑکی کو دیکھ لے، ایک نظر دیکھ لے، اس کے اوصاف معلوم کر لے، تاکہ جب نکاح کا معاملہ ہو تو دونوں کی ذہنی ہم آہنگی سے نکاح ہو رہا ہوگا تو یہ رشتہ اچھا چلے گا. اسی طرح لڑکی کو لڑکے کے حوالے سے اطمینان ہو جائے کہ میرا نکاح جہاں ہو رہا ہے وہ یوں مطلب مطمئن ہے، وہ نکاح پہ ایگری ہے، تو نکاح چونکہ ان دونوں کا ہے وہ ہوئے اور رشتہ ان دونوں کا ہی آگے چلنا ہے، تو اس کو یہ نہ ہو کہ چند سالوں میں یہ ایکسپائر ہو جائے. اور اکثر اگر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں جب بیٹھتے ہیں بہت ساری پچھلے پاس ماضی کو کھول دیتے ہیں. تو لڑکی کہتی ہے میں تو مجبور تھی، دل نہیں تھا آپ کی طرف نکاح سے، لیکن بس اماں نے مجبور. تو اسی طرح لڑکا بھی کوئی ایسی باتیں کر جاتا ہے تو یہ تعلقات میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے اگر کہیں ایسا کیس ہو کہ لڑکا یا لڑکی نکاح پہ مجبور ہو گئے، اور اب چونکہ نکاح ہو چکا ہے، جب نکاح ہو چکا ہے تو اب اپنے پچھلے ماضی کو، اپنے دل کا یہ راز ہی رکھیں. ٹھیک ہے، ورنہ ہوگا اس کو فاش کرنے سے یہ رشتہ بگڑ جائے گا. ماں باپ کی جو خواہشات تھیں وہ سب چکنا چور ہو جائیں گی، اور پھر طلاق ہونے کے بعد لڑکا یہ سمجھے کہ میری اب من پسند شادی ہو جائے گی، لڑکی یہ سوچے کہ طلاق لینے کے بعد اب میری من پسند شادی ہو جائے گی، تو یہ خام خیالی. ٹھیک ہے، جو رشتہ ہو گیا اب اس میں دعا کریں برکت کی اور اس کو دوام تک لے کے جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. مظہر حسین میرا نام ہے، ضلع میاں والی تحصیل چتلا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھنا ہے حضور کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر دولہا دوسری شادی کرے گا تو اسے 4 لاکھ دینا پڑے گا یا 2 مکان دینے پڑیں گے، تو کیا یہ مالی تعزیر میں نہیں آئے گا؟ اور کیا اس طرح شرط لگانا جائز ہے؟ یہ اس طرح کی شرط لگا دی جاتی ہے کہ اگر دلہن کو طلاق دے گا تو 10 لاکھ دینا پڑے گا، اس طرح، تو کیا اس طرح کی شرائط لگانا جائز ہے؟ کیا حکم ہے اس طرح شرطیں لگانا اور یہ نکاح کرنا اس طرح؟ دیکھیں اس طرح کی شرائط وغیرہ لگانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو یہ مالی جرمانہ ہے. ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر شوہر اگر طلاق دے دے گا تو اس کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، وہ دوسری شادی کرے گا تو اس کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، تو یہ مالی جرمانہ ہے، اور مالی جرمانہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. یعنی بالفرض اگر اس نے طلاق دے دی اور اس نے وہ پیسے اس کو دے بھی دیے سامنے والے کو، تو سامنے والے پر لازم ہوگا کہ وہ رقم اس کو واپس کرے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مرد کو شرعی طور پر اس بات کی اجازت ہے کہ وہ 1 سے زائد نکاح کر سکتا ہے، 4 نکاح تک کرنے کی اس کو اجازت ہے، جبکہ وہ سب میں عدل رکھ سکتا ہے، برابری رکھ سکتا ہے، حقوق وغیرہ ہیں، تو شرعی طور پر اس کو اجازت ہے. تو اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں کہ جب اگر طلاق دے دے گا تو اس کو 5 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، دوسری شادی کرے گا تو اس کو 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، فلاں کام کرے گا تو اس کو 2 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، طلاق دے گا تو یہ کرنا. تو ایسی کیفیت جب ہو جاتی ہے تو میاں بیوی کا جو آپس کا رشتہ ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ دراڑ پڑ جاتی ہے. وہ ابتدا میں ہی، یعنی ابھی نکاح ہوا ہے بلکہ نکاح ہونے سے پہلے ہی جب اس طرح کی گفتگو ہونا شروع ہوتی ہے تو بالخصوص لڑکے کے گھر والے، جب لڑکی کے گھر والے یہ شرائط رکھتے ہیں کہ اگر یوں ہوگا تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، یوں ہوگا تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، یوں ہوگا تو 2 مکان دینے پڑیں گے، تو ظاہر ہے جو لڑکے کے والدین ہیں
لڑکے نے خود کمایا ہوا ہے یا لڑکے کے والد نے کمایا ہوا ہے، جب اس طرح کی شرائط ان کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم خاندان میں ہی شادی کریں، صحیح، اپنی برادری میں ہی شادی کریں، اگر یہ فائدہ مند بھی ہوتا ٹھیک ہے، ہے، اپنی برادری کے متعلق معلومات ہوتی ہیں، کل کلاں کو کوئی مسائل ہو جاتے ہیں تو آپس میں بزرگ بیٹھ کے اس کو آسانی سے حل بھی کر لیتے ہیں، یہ ذہن ہوتا ہے، مگر بڑا بھی برادریوں کے اندر اس طرح کی جب کیفیت ہوتی ہیں تو ظاہر ہے جب اس طرح کی شرائط لگائی جائیں گی تو نکاح ہونے سے پہلے ہی جس گھر میں لڑکی نے آ کر رہنا ہے، جس گھر میں لڑکی نے آ کر اپنی بقیہ زندگی گزارنی ہے، بعض اوقات کمبائنڈ فیملیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جس جگہ پر اس نے آنا ہے اس گھر کے سارے افراد کو لڑکی کے والدین نے یا کبھی خود لڑکی نے اپنے خلاف کر لیا، صحیح، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں ایک اعتبار سے زہر ہی بھر دیا کہ اتنی شرائط ان کے اوپر لگا دیں، اب وہ بیچارے کہیں ہلنے جلنے کے لائق بھی نہیں ہیں، اب لڑکی وہاں پہنچتی ہے اور لڑکی وہاں پہنچ کر جو ہے وہ طوفان بدتمیزی برپا کر دیتی ہے، تو شوہر بیچارہ کیا کرے گا، شوہر کے والدین کیا کریں گے، تو ایسی کیفیت ہو جائے گی تو وہ شوہر بیچارہ کیا کرے گا۔ اب طلاق کی اجازت تو شریعت نے دی ہے جی جی، کہ جب اس طرح کی کیفیت ہو جائے کہ اب شرعی اصول و ضوابط کے مطابق ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ یوں ہی عورت کے اعتبار سے جیسے خلا ہے اپنی شرائط کے ساتھ وہ بھی لاگو ہو جاتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ایک چیز شوہر کے لیے جائز ہے، وہ طلاق بھی دے سکتا ہے جب اس کو ضرورت پڑے، اور اسی طرح وہ دوسرا نکاح بھی کر سکتا ہے، اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت ہے، جبکہ وہ حقوق کا، دونوں بیویوں کے حقوق کا خیال رکھ سکتا ہو، شرعی طور پر اس کے لیے دونوں ہی چیزیں جائز ہیں، شرعی طور پہ جو چیزیں اس کے لیے جائز ہیں ان میں یہ جرمانے وغیرہ رکھ دینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو والدین اس طرح سے کرتے ہیں وہ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ گویا کہ جس گھر میں وہ اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں پہلے سے اپنی بیٹی کے وہاں پر ایک اعتبار سے وہ دشمن تیار کر دیتے ہیں، پیار محبت والی تو بات پیار نہیں رہی محبت نا، والی شروع تو سے بات آپس میں پیسوں پہ نہیں لے آئے، رہتی، تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں کو اگر شرطی اتنے نہیں سمجھنا تحفظات چاہیے۔ ہیں تو پھر آپ نکاح ہی نہ کریں اسی جگہ پر اپنی بیٹی کا، جی یعنی آپ بالکل، اتنے ہی آپ کو خوف ہے اور سارے جیسے معاملات بعض ہیں۔ برادریوں کے اندر اس طرح کی باتیں تو موجود ہوتی ہیں، یعنی سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے معاملات کر لیں گے تو اب لڑکا جو ہے وہ طلاق نہیں دے گا، بالفرض ایک وقت ایسا آ گیا کہ آپ کی بیٹی ہی شوہر سے اتنا تنگ آ گئی، شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، پریشان کرتا ہے، کھانے کو نہیں دیتا ہے، آپ کی بیٹی ہی اس نہج پہ آ کے اس مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی طلاق کہ دو، اب خلا مانگ آپ رہی کی بیٹی کو ہی طلاق کی ضرورت ہے، وہ جو 5 لاکھ روپے آپ نے رکھے تھے کہ اگر یہ طلاق دے گا تو پھر اس کو 5 لاکھ روپے دینے پڑیں گے، اب لڑکی کے ماں باپ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے نہیں دینا آپ، ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں، آپ ہماری بیٹی کو طلاق دے دیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہوتا، ایک تو یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، اور دوسرا آپس میں رشتوں کے اندر دراڑیں بھی پڑتی ٹھیک ہیں۔ ہے۔ اچھا حضور، میسج آیا ہے، میسج بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا دولہا خود اپنا نکاح پڑھا سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ خود ہی وہ قاضی صاحب بھی بن جائے؟ جی بالکل ایسا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، اس کی بھی بالکل صورت بن سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر لڑکی نے خود اسی کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے، تجدید نکاح جس طرح ٹھیک ہوتا ہے، ہے جیسے عام طور پہ تجدید نکاح بھی ہوتا ہے، لڑکی نے اسی کو اجازت دے دی اور اس نے 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کہہ دیا کہ میں نے فلانا بنت فلانا کو اتنے حق مہر کے بدلے میں اپنے نکاح میں لیا، تو اس نے جو ہی یہ جملے کہے تو ان کا نکاح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت کم۔ تجدید نکاح کا آپ فرما رہے تھے، وہ کیا ہے؟ تجدید نکاح میں ہی ہوتا ہے نا، شوہر ہی کر رہا ہوتا ہے، جو مفتی صاحب نے طریقہ بتایا اس طرح۔ تجدید نکاح کیا ہوتا ہے؟ تجدید نکاح یہ ہوتا ہے جیسے عام طور پہ احتیاطی تجدید نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے، مرد اور عورت مہینوں بعد، 6 مہینے بعد، سال مہینے بعد، وہ چاہتے ہیں کہ زبان سے کہیں ایسا نہ ہو کفریہ جملہ نکل گیا ہو، یقینی طور پہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ احتیاطاً کلمہ شریف، تجدید ایمان وغیرہ کرنے کے بعد پھر وہ تجدید نکاح کرتے ہیں۔ تجدید نکاح میں بھی یہ ہوتا ہے کہ نکاح میں چونکہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تو مرد 2 گواہ، اب وہ چاہے اس کے دوست ہوں، اپنی بیوی سے وہ تجدید نکاح کی اجازت لے آتا ہے اور اپنے 2 دوستوں کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بچوں کی امی کو اپنے نکاح میں لیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح تجدید نکاح میں ہم نے سنا تھا کہ حق مہر نیا مقرر کرنے کی اس میں ایک احتیاطی طور پہ جب تجدید نکاح ہو رہا ہو تو حق مہر کا ذکر ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کال سلسلے کے
سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ نکاح کے مسائل کے موضوع پر مدنی چینل پر سلسلہ لگا ہوا ہے، جاری ہے۔ مفتی صاحبان کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی وکیل کے بارے میں بتایا گیا، لڑکی سے اجازت لے گا، تو پوچھنا یہ ہے کہ جو وکیل ہے اجازت لینے والا، وہ اکیلا ہی جا کے اجازت لے لے کافی ہے، یا اس کے ساتھ بھی 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو اس بات کی تصدیق کریں گے اس کو واقعی اجازت دی گئی ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ پھر اس کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ بھی 2 گواہوں کے، ہاں یہ وکیل وہی ہیں کہ جو اس کے گواہ بنے تھے، تو کیا اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں وکالت جو ایک ایسا عمل ہے نا کہ جو کام ایک آدمی خود کر سکتا ہو وہ کام دوسرے سے کروائے اور دوسرے کو وہ کام کرنے کی اجازت دے دے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے وکیل بنانا۔ اس کو یوں سمجھے جیسے زکوٰۃ میں نے کسی فقیر کو دینی ہے، شریف فقیر کو، تو یہ میرا اپنا ذاتی عمل ہے۔ اب میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ثاقب صاحب آپ کسی شریف فقیر کو دے دینا، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو جو زکوٰۃ کے 2-2.5 ہزار روپے دیے اور آپ بھی شریف فقیر کو دیتے ہیں، تو آپ بحیثیت وکیل، جیسے دعوت اسلامی کو ہم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو وکیل بناتے ہیں۔ جو نفس وکیل بنانا ہے نا، وکیل بنانے کا جو عمل ہے، اس کے منعقد ہونے کے لیے یا وجود میں آنے کے لیے گواہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، گواہوں کا معاملہ اس بنیاد پر رکھا جاتا ہے کہ لڑکی سے نکاح پڑھانے کی، فلاں لڑکے سے نکاح ہوگا، اس کی اجازت ہم نے لے لی تھی، یا باپ کہے یا کوئی بھی کہے میں نے اجازت لے لی تھی۔ لڑکی کہتی ہے کہ نکاح کے وقت جب آپ آئے تھے تو میں نے صاف منع کر دیا تھا۔ اب باپ یا کوئی بھی وکیل تھا وہ کہتا ہے آپ نے اجازت دی تھی تبھی میں نے آگے نکاح پڑھوایا، اور لڑکی کہے کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ جو ایک جھگڑا ہو گیا نا، اس کو نمٹانے کے لیے پھر وہ گواہوں کی حاجت پڑتی ہے، ورنہ وکالت حاصل کرنے کے لیے گواہوں کی حاجت نہیں ہے۔ جب کبھی اجازت ملنے نہ ملنے میں اختلاف ہو جائے کہ لڑکی کہے میری طرف سے اجازت نہیں تھی، آپ نے زبردستی اپنی طرف سے ہی پڑھوا دیا، آپ کو کس نے اجازت دی تھی؟ اب جس کو اجازت ملی تو وہ بیچارہ پھر اپنا سا منہ لے کے لٹکا کے بیٹھ جائے گا، تو اس کی بات کی تائید کے اندر پھر وہ ان گواہوں کی حاجت، شاید وہ وکیل کے گواہوں کا نام کوئی کالم اسی وجہ سے ہوتا ہے وہ کہ دلہن کے وکیل اور اس کے تقرر کے گواہ، اچھا یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ الفاظ اس طرح ہوتے ہیں۔ تو دلہن کے وکیل، اس کے دستخط ہوتے ہیں، اسی طرح جو وکیل بن رہا ہے اس وکیل کے تقرر کے گواہ، تو عام طور پہ یہ گواہی 2 گواہوں کے ساتھ پھر وکیل صاحب وہ اجازت لینے جاتے ہیں، اور یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کہیں بھی کسی بھی زاویے سے شیطان بیچ میں آ کر کوئی اس رشتے کو کہیں آگ نہ لگا دے، کوئی ایسا وسوسہ نہ ڈال دے لڑکی کو کہ تم یہ کہہ دینا کہ میں نے اجازت نہیں دی تھی۔ تو یہ گواہ وغیرہ سب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی بدنما منظر سامنے نہ آئے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ لڑکی جیسے کہ آج کل بیوٹی پارلر میں گئی ہوئی ہوتی ہیں اور بارات آ کر بیٹھ جاتی ہے، تو اب نکاح خاں کو کہا جاتا ہے کہ نکاح پڑھائیں، تو جب لڑکی سے اجازت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھی فون پر اس سے اجازت لے لیتے ہیں، 2 گواہوں کی موجودگی میں فون پر جو ہے نا اجازت لے لیتے ہیں، تو یوں کیا فون پر اجازت لی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی بالکل فون پر اجازت لی جا سکتی ہے کہ اس نے وکیل بنانا ہے، وہ آ نہیں سکی، وہاں جہاں شادی ہے اس جگہ پر وہ موجود نہیں ہے، ویسے بھی جہاں دولہا ہوتا ہے وہاں لڑکی تو موجود نہیں ہوتی، وہ دوسری جگہ پر ہوتی ہے، تو جا کر اس سے اجازت لے لی جاتی ہے۔ اب وہ وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، مجلس نکاح میں، محفل نکاح میں موجود ہی نہیں ہے، چاہے اب وہ اسی شہر میں ہے، چاہے دوسرے شہر میں ہے، چاہے وہ دوسرے ملک میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ فون کر کے اجازت دے سکتی ہے، یعنی اس کا بھائی، اس کا والد، اس کا چچا جو بھی اس سے اجازت لینا چاہے فون کر کے وہ اجازت دے دے۔ جیسے پہلے بیان ہوا کہ قاضی کے لیے وہ اجازت دے دے کہ جو قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جو بھی ان کا نام ہو، ان کے نام کے ساتھ اجازت دے دے کہ میرا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے میں فلاں شخص کے ساتھ پڑھا دیا جائے، یا یہاں سے اس سے یہ سوال کر لیں اور پھر وہ اس کی اجازت دے دے۔ جب وہ اجازت مل جائے تو جس کو اجازت ملی ہے وہ آ کر قاضی صاحب کو کہہ دے کہ لڑکی نے اجازت دے دی ہے تو یہ نکاح پڑھا دیں۔ جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکا کسی دوسرے ملک میں موجود ہے، لڑکی یہاں پر موجود ہے، یا لڑکی کسی دوسرے ملک میں موجود ہے، لڑکا یہاں پر موجود ہے، تو ہمارے ہاں لوگ کرتے یہ ہیں، پھر جو قاضی صاحبان ہیں ان کو بھی بعض اوقات مسائل معلوم نہیں ہوتے،
تو ہر ایک نکاح پڑھانے والا عالم نہیں ہوتا. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ لڑکا وہیں بیٹھا ہوتا ہے, صحیح, لڑکی یہاں بیٹھی ہوتی ہے, اور وہ لڑکا لڑکی ہی آپس میں ایجاب و قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اگر نکاح کریں گے تو اس طرح نکاح منعقد نہیں ہوگا. اچھا. اس کی شرائط میں سے یہ ہے کہ ایجاب و قبول جو ہے وہ ایک ہی مجلس میں ہونا چاہیے. یعنی سب ایک جگہ, اب چاہے ایجاب و قبول کرنے والا لڑکا اور لڑکی خود ہوں, یا ان کے چاہے وکیل ہوں. ایجاب و قبول کرنے والا لڑکی کی طرف سے بھی وکیل ہو, لڑکے کی طرف سے بھی وکیل ہو, ٹھیک ہے, یا ایجاب و قبول کرنے والا ایک طرف لڑکا ہو دوسری طرف سے لڑکی کا وکیل ہو, یا لڑکی ہو لڑکے کا وکیل ہو, ایجاب و قبول ایک مجلس میں ہونا ضروری ہے. یعنی دونوں ہی اگر نہ ہو تب بھی ہو سکتا ہے, یعنی دونوں اپنے وکیلوں کو بھیجیں, جیسے لڑکی نے اندر سے بھیجا تو لڑکا بھی اپنا وکیل بھیج سکتا ہے. بالکل بھیج سکتا ہے, اور وکیل فون پر بنا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, ہم اسکائپ پہ لے لیتے ہیں, وہاں سے لڑکے کو لیا, یہاں بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈائریکٹ ایجاب و قبول کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. قاضی یہاں پر بیٹھ کر لڑکی کی طرف سے اجازت لے لی جاتی ہے, اب قاضی جو ہے وہ اس سے ایجاب و قبول کرتا ہے اور وہ وہیں بیٹھ کر ایجاب یا قبول کرتا ہے باہر بیٹھ کر. تو اس طرح سے نکاح نہیں ہوگا. تو اس کا درست طریقہ یہی ہے, جیسے کہ سائل نے پوچھا کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے, تو ایسی صورت میں یہ ہو کہ لڑکا وہاں سے فون کر کے کسی کو اجازت دے دے, یعنی جو مجلس نکاح میں موجود نہیں ہے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, چاہے دونوں, ٹھیک ہے, دونوں نہ ہوں, تو جو موجود نہیں ہے وہ فون کر کے اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے میرا نکاح اتنے حق مہر کے بدلے میں فلاں لڑکے کے ساتھ پڑھا دیا جائے. تو جب وہ اجازت دے دے گا, وکیل قاضی کو اجازت دے دے, اور اب یہ نکاح کر لیں. یعنی دونوں وکیل, اگر دونوں نہیں ہیں تو دونوں وکیل قاضی کو کہہ دیں کہ ہمارے موکل یا موکلہ کی کے نکاح کو آپ پڑھا دیں ان شرائط کے ساتھ, تو جی وہ ان نکاح شرائط کے ساتھ بالکل. اور اس طرح کا جب اگر معاملہ ہو تو جو قاضی صاحب ہیں جو نکاح پڑھانے والے ہیں, ان کا بھی اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو بھی اس طرح کے مسائل معلوم ہونے چاہیے. عام طور پہ ہمارے دارالفتہ اہل سنت میں اس طرح کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور باقاعدہ دارالفتہ اہل سنت کا تفصیلی اس نوعیت کا فتویٰ بھی ہے, ٹھیک ہے, جس میں جو اسکائپ ہو گیا اور آج کل تو مختلف واٹس ایپ پہ بھی ویڈیو کالنگ وغیرہ ہو رہی ہے, تو اس کے ذریعے سے جو بسا اوقات خود ہی ڈائریکٹ ہو کے ایجاب قبول ہوتا ہے, تو یہ شرعاً جائز نہیں. جیسے مفتی صاحب نے بتایا, اس کا جو طریقہ کار ہے تفصیلی لکھا ہوا فتوے کی صورت میں, وہ آپ کو دارالفتہ اہل سنت کی کسی بھی شاخ پر آپ یہ سوال جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. تو حضور اب یہ ارشاد فرمائیے, قاضی صاحب, نکاح خواہ صاحب, یہ ہوں گے کس کی طرف سے؟ یعنی یہ بھی ایک ہوتا ہے نا کہ ہمارا ہوگا اور ان کا ہوگا, اور پھر چلے کسی کا بھی ہے اس کو پیسے کون دے گا, کیونکہ ان کی اجرت بھی ہوتی ہے یا جو بھی ان کی خیر خواہ کی جاتی ہے, یا فارم کی جو فیس ہے قانونی بنتی ہے 200-400 روپے جو بھی, یہ کس کی ذمہ داری, لڑکی کی, لڑکے کی؟ یہ ساری چیزیں بھی ایک بعض دفعہ لڑائی کا باعث بن جاتی ہیں. دیکھیں عمومی اعتبار سے جو ایک میجورٹی کے اندر اور اکثر نکاح پڑھانے والے اس بات پہ وہ بھی بالکل واضح ہیں کہ لڑکے والے نکاح خواہ کی فیس پے کرتے ہیں. اچھا, لڑکے والے, حالانکہ وہ گئے لڑکی کے گھر گئے, لڑکی کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور انہیں کے محلے سے کوئی قاضی صاحب آئے ہوتے ہیں. اب ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے وہ قاضی لے کے چلیں گے, تو قاضی صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 3-4 گھنٹے بارات کے ساتھ چلیں, پھر واپسی اپنے گھر پہ. تعلق ہوا تو الگ بات ہے, وہ نکاح پڑھانے والا اگر کوئی رشتہ دار ہے تو وہ اگر ویسے بھی تقریب میں شرکت کرنی تھی نکاح بھی پڑھا سکتے ہیں. عموماً اسی پیچیدگی کی وجہ سے نکاح خواہ کا ارینجمنٹ کرنا, لڑکی والوں چونکہ بارات انہی کے ایریے میں آتی ہے, تو ان کے ہی ذمہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ نکاح خواہ کا اہتمام کر لیجئے گا, جو فیس بنے گی وہ لڑکے والے پے کریں گے. تو اکثر لڑکے والے ہی اس کی قاضی صاحب کی فیس جو بھی طے شدہ ہوتی ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں بھی وہ جھگڑے والی کیفیت نہیں ہے کہ نہیں بھائی نکاح خواہ کو آپ نے بلایا تھا فیس آپ دو گے, تو عام طور پہ ایسا جھگڑا ہوتا ہوا دیکھا نہیں گیا. ٹھیک ہے, بعض خاندانوں میں ممکن ہے ایسا رواج ہو کہ نکاح پڑھانے کے لیے لڑکی والے ہی فیس دیتے ہیں, کہ انہوں نے قاضی کا ارینج کیا ہے وہی قاضی صاحب کو نکاح کی فیس دیتے ہیں. جہاں یہ طے شدہ ہے کہ لڑکی والے فیس دیں گے تو لڑکی والے فیس دیں, جہاں لڑکے والوں کو یہ چونکہ بہت سارے جو اخراجات ہیں لڑکے لڑکی والوں کے وہ پہلے ہی طے ہو جاتے ہیں کہ قاضی صاحب کی فیس کون دے گا. تو اس میں عام طور پہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ایسا ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ جھگڑا ہو رہا ہو کہ نہیں بھائی نکاح کی فیس آپ لوگ دو ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اکثر یوں سمجھیں کہ اگر کہا جائے کہ 100% کے قریب یہی معاملہ ہے کہ لڑکے والے ہی فیس دیتے ہیں, اور فیس دیتے ہوئے کبھی بھی وہ
اس چیز کو برا نہیں مانتے کہ ہم سے کیوں فیس لی جا رہی ہے. صحیح. وہ اپنے اخراجات کے اندر باقاعدہ پھر وہ جو بھی لفافہ یا جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ اہتمام کے ساتھ ہی آتے ہیں کہ بعد نکاح وہ قاضی صاحب کے ہاتھ میں پیش. حضور اس کا کوئی بعض اوقات جی اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسا کہ بیان کیا کہ بعض اوقات یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ نکاح خواہ اگرچہ لڑکے والے لے کر گئے ہیں تو لڑکی والے نکاح کی فیس دے رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اصل جو شرعی مسئلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جس نے اہتمام کیا ہے جو قاضی کو لے کر جائے گا، اصل تو جو شرعی مسئلہ ہے وہ فیس اسی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. باقی جہاں پر عرف رواج ہوگا کہ دوسرے نے دینی ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. مگر جہاں پر ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر نکاح خواہ کا جو اہتمام کرنا ہے وہ کرنا ہے لڑکی والوں نے اور فیس دینی ہے اس کی لڑکے والوں نے، تو اس میں اس بات کی احتیاط کر لینی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ نکاح خواہ کی فیس دیتے ہوئے بھی لوگ شادی پر بہت زیادہ اخراجات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، مگر جو نکاح خواہ ہوتا ہے اس کو فیس دینے کے لیے جو ہے وہ کافی پس و پیش کی جاتی ہے، یہ بھی دیکھا گیا ہے. تو اگر اس طرح کی کیفیت ہو معلوم ہے تو اگر لڑکی والوں نے طے کیا ہے، قاضی کو لڑکی والے لے کر آئے ہیں اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں 4,000 روپے لوں گا، میں 5,000 روپے لوں گا، یا اس نے 2,000 روپے کہے ہیں، تو لڑکی والے پہلے لڑکے والوں کو بتا دیں کہ ہم نے قاضی صاحب سے بات کی ہے اور اتنی فیس ان کو دینی ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ اس چھوٹی سی بات کے اوپر بھی اتنی فیس جھگڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یوں احتیاط کر لینی چاہیے. اچھا، قاضی صاحب سے طے کرنا چاہیے کہ بس آئیں گے نا تو ہم لفافہ دے دیں گے، کیا ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک اجرت کی صورت بنتی ہے نکاح پڑھانے کے حوالے سے. ایک سمجھو ایک اجارے والی ہی کیفیت ہے، تو معلوم طے ہونا ضروری ہے. قاضی صاحب بھی بس اوقات تو ان کا معروف ہوتا ہے کہ اتنا ہی لینا ہے، اور بے دھڑک وہ بول بھی دیتے ہیں کہ اتنی فیس چل رہی ہے آج کل. اب وہ پھر کمپیوٹرائز نکاح نامہ کے ساتھ آپ نے دینا ہے تو اس کی تھوڑی پورا پیکیج ہے تو وہ 4-5 ہزار. بس اوقات ہوتا ہے کہ انگلش میں نکاح نامہ بنے گا تو اور فیس بڑھ جاتی ہے. پھر وہ مطلب جیسا دیس ویسا بھیس. تو اس وقت ایسا ہوتا ہے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر فیس کے معاملے میں لڑکے لڑکی والے وہ دے دیں گے، قاضی صاحب بھی پھر وہ قاضی صاحب ہوتے ہیں نکاح پڑھانے والے، تو وہ نکاح فارم ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. جب تک آپ فیس نہیں دیں گے نکاح نامہ نہیں ملے گا. وہ نکاح نامہ نہ ملنے بھی پھر وہ بچے بھی دنیا میں تشریف لاتے رہتے ہیں، نکاح نامہ قاضی صاحب کے پاس پڑا رہتا ہے. قاضی صاحب مسائل ہوتے ہیں تو پھر مسجد ان کی چینج ہو گئی، وہ اپنے علاقے پنجاب میں چلے گئے، نکاح نامے بھی ساتھ لے گئے. پھر اب جب بچوں کے بے فارم بننا ہے تو پہلے اپنا نکاح رجسٹرڈ کروانا ہوگا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کے بے فارم بنیں گے. اب یہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں یا لڑکی والے ہوتے ہیں، اب ان کو ٹینشن ہوتی ہے کہ قاضی صاحب کون تھے. ٹھیک ہے. وہ مسجد کے امام صاحب اکثر ہوتے ہیں، انہی کو لوگ کر لیتے ہیں. اب وہ بعض تو اسی ایریے کے ہوتے ہیں، جدی پشتی ان کا رہن سہن وہی ہوتا ہے. بس اوقات امام صاحب آ رہے ہوتے ہیں اور 6 مہینے بعد کہیں اور چلے گئے. یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا، یہ نکاح نامے اکثر نہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے نکاح ہو بھی گیا، فیس بھی دے دی. ٹھیک ہے. قاضی صاحب پریشان ہے کہ بھائی یہ فارم لے لو، آ کر نہیں لینے آتے، لینے نہیں آتے، توجہ نہیں ہے. توجہ نہیں ہے. لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو قاضی صاحب تو ضرورت پڑے گی نا. اس میں قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا تو قاضی صاحب کے بچوں کو کیا پتا کہ ابا جی نے نکاح نامے کہاں رکھے تھے. ٹھیک ہے. تو بس اوقات یہ چیزیں، یعنی میں مشورہ تو نہیں عرض کروں گا کہ جب آپ نے نکاح پڑھوایا ہے، قاضی صاحب کو فیس بھی دے دی ہے، تو نکاح نامے کی وصولی، یہ کچے پیپر ہی ہوتے ہیں، تو نکاح نامے کی وصولی میں زیادہ تاخیر نہ کریں. ٹھیک ہے. کسی بھی وجہ سے نکاح نامہ قاضی صاحب دینے سے قاصر رہے یا آپ نے لیا نہیں تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اور بس اوقات لڑکی، اور چونکہ 2 فارم ہوتے ہیں تو ایک نکاح نامہ لڑکی کے پاس، لڑکی کے گھر والوں کے پاس ہوتا ہے، ایک لڑکے کے گھر والوں کے پاس. تو یہ ان کو مشورتاً عرض کر رہا ہوں کہ جب نکاح ہوگا تو 2 فارم لڑکی والوں کی طرف آئیں گے، دونوں کی طرف آئیں گے. 2 قاضی صاحب کے پاس ہوں گے، 2 قاضی صاحب، وہ پھر آگے انہوں نے ایک جمع کرانا ہوتا ہے، ایک اپنے ریکارڈ میں رکھنا ہوتا ہے. لیکن کم سے کم ایک فارم لڑکے کے پاس ہونا چاہیے، ایک لڑکی کے پاس. ہوتا کیا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے والے ہی دبا کے بیٹھ گئے، لڑکی والوں فارم انہیں کے پاس پڑے رہتے ہیں. جب بس ہوگا لڑکی کے پاس ہی 2 فارم رہے گا، لڑکے کو ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، کبھی بھی ایسا اللہ نہ کرے کوئی ایسا بنتا ہے نکاح نامے کی، وہ دیتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھے ماحول کے اندر ہی نکاح نامے
تقسیم ہو جانے چاہیے. یعنی یہ طے ہو, اور جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں تو خود ہی اس پر عمل کریں, اور یہ ایک فائدہ مند بھی ہے, اور بعد میں قدورتیں بھی پیدا نہیں ہوں گی, اور ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ وہ جو نکاح نامے کی کاپیز مختلف جگہوں پر موجود ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ہمیں فائدہ مند دیں گی. ملکی قوانین بھی ہیں, اس کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے, پھر بے فارم بنتے ہیں, زوجہ کا جو ID کارڈ بنایا جاتا ہے اس کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی کر لی جائیں, اور قاضی حضرات کو بھی چاہیے کہ اس کی اویئرنیس دے دیں اگر تھوڑی بہت ممکن ہوتا تو ہے لوگوں کو, یا پھر وہ دھکے کھاتے ہیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اب یہ بھی چاہیے تھا, وہ بھی چاہیے. سر پہ پڑتی ہے بس اوقات یہ نہیں پتا ہوتا نکاح پڑھایا کس نے تھا. ہاں, کیونکہ وہ تو گئے تھے ایک دوسری جگہ پڑھا کر آ کر. تو اس حوالے سے یعنی جب آپ نے پیسے بھی دے دیے, سب کچھ کر لیا, تو اب نکاح نامے وصول کرنے میں تاخیر نہ کریں. یہ آپ کا ایک بنیادی قانونی حق بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کوئی بھی پڑھا دے نا, جیسے بزرگوں سے اور شخصیات سے نکاح پڑھوایا جاتا ہے اور فارم کسی اور سے بھروا لیا جائے, ایسا ممکن ہے؟ یا جس نے نکاح پڑھانا ہے فارم بھی اسی کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں, ایسا ممکن بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ایسا واقعتاً ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے. جیسے بعض اوقات جو ہے وہ شخصیات سے نکاح پڑھا لیے جاتے ہیں. لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ کسی دینی شخص سے, نیک متقی پرہیزگار شخص سے نکاح پڑھایا جائے, کہ کسی بہت بڑے عالم دین سے نکاح پڑھایا جائے. یہ بھی ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ مشہور و معروف عالم ہوں, وہ ہمارے آئیں اور وہ آ کر پیر صاحب ہیں ہمارے, ایک بزرگ ہیں, استاد صاحب ہیں. ایسا ہوتا بھی ہے, اس میں شرعی طور پہ کوئی کا بات نہیں ہے. وہ جاتے ہیں, جا کر بس انہوں نے ایجاب و قبول کروا دیا, اور جو ڈاکومنٹیشن ہے, جو کاغذی کاروائی ہے, اس کے لیے وہ کسی دوسرے شخص کو بلا لیتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, رجسٹرار موجود ہوتا ہے, اس کے ذریعے کروا لیتے ہیں. تو اس میں شرعی طور پہ کوئی ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو نکاح نامے میں 2 جگہ سگنیچر ہوتے ہیں. اچھا, ایک ہوتا ہے نکاح خاں کے دستخط, ٹھیک ہے, ایک ہوتا ہے نکاح رجسٹرار کے دستخط. تو عام طور پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت یافتہ فارم وغیرہ جن کو ملتے ہیں وہ نکاح رجسٹرار کہلاتے ہیں. نکاح خاں رجسٹرار, یہ الفاظ مکمل لکھے ہوتے ہیں. یہ وہ ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ قانونی طور پہ نکاح پڑھانے کے لیے رجسٹرڈ ہے, فارم کمپیوٹرائز کروانا, یہ سمجھو اس کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے نکاح خاں, جو ان نکاح رجسٹرار کے آگے پھر آگے نائبین بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ نکاح رجسٹرار سے ہی وہ نکاح نامہ لے کر آ جاتے ہیں. تو جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیر صاحب وغیرہ نے یا کسی بھی عالم دین نے نکاح پڑھایا, تو نکاح خاں کا جہاں پہ وہ دستخط کا ہوتا ہے, تو پیر صاحب سے, عالم دین صاحب یا جو بھی شخصیت ہے ان سے نکاح, چونکہ انہوں نے پڑھایا, نکاح خاں کا مطلب یہ ہے کہ نکاح پڑھانے والا, تو ان سے سائن لے لیں. بقیہ جو فارمیلٹی ہے, فارم وغیرہ بھرنا, یہ سب چیزیں وہ کسی قابل اعتماد شخص کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آپ نے آج نکاح سے متعلقہ جو مسائل ہیں اور جو ضروری باتیں, ضروری معاملات جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں ان کے حوالے سے سنا, اور عمومی طور پر جو گفتگو نکاح کے معاملے پہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ شرعی رہنمائی لی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جتنی بھی تقریبات ہیں, ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں, دینی ہو یا دنیاوی, انہیں شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نکاح جو کہ بہت ہی اہم ایک تقریب ہے اور ایک معاملہ ہے, اور شریعت کے احکامات میں سے ایک حکم بھی ہے, اس کو بھی آئینی ہی شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے جو مقاصد ہیں نکاح کے بعد کے, وہ جس طریقے سے حاصل ہو سکیں انہی کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے, رب کی رضا ہے.